बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 332, हदीस नंबर 694। बाब है अदाब कब्र के सबूत में। सैयदना बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माँ के हवाले से हमने हदीस पढ़ी। इज़ा उक़ीदल मोमिनु फ़ी क़ब्रिही, मोमिन को जब कब्र में उठा कर बिठाया जाता है, उतिया उसके पास आते हैं। दूसरी हदीसों में आता है दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। सुम्मा शाहिद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ये मुख्तसर नुस्खा है, सवालों का तज़किरा यहाँ नहीं किया गया तकरार की वजह से। इससे पूछा जाता है कि तेरा रब कौन है और तेरा नबी कौन है, तो ये गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फ़ज़ालिका क़ौलुहु, यानी उसका जो सही जवाब की तौफीक का मिलना है, इसी की तरफ अल्लाह ने सूरह इब्राहीम 27 नंबर आयत में इशारा किया है। युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिति फ़िल हयाति दुनिया व यौमल क़ियामा, मोमिनों को अल्लाह साबित कदम रखता है। अज़ाब क़ब्र एक साबित शुदा हकीकत है, जज़ाए क़ब्र एक साबित शुदा हकीकत है, और ये मरहला बरज़ख का मरहला है। और बरज़ख के मरहले की आसानी और मुश्किलात कुरान और हदीस से साबित है। बंदे की मौत के बाद रोज़े क़यामत नफ़ख़े सूर पर दोबारा जी उठने, माशर के मैदान में जमा होने तक का जो दौरानिया है, ये बरज़ख है। इसके हालात की जितनी तफसीलात बताई गई हैं, उनको उसी तरह तस्लीम किया जाएगा, माना जाएगा, और उनकी तहलीलें करने के लिए अक़ल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाएंगे। बरज़ख का माना ही पर्दा और आड़ है। मैयत को चाहे मट्टी वाली कब्र मिली हो, चाहे मट्टी वाली कब्र ना मिली हो, अल्लाह इस बात पर कुदरत रखता है कि अल्लाह अपने वादों को पूरा करे जो वादे अल्लाह ने किए हैं। अब इस बास में पढ़ना कि यही ढेरी ही कब्र है, या कब्र तो जन्नत और जहन्नुम में होती है जहाँ बंदे की रूह होती है। ये तो एक खाकी बदन है जो मिट्टी हो जाता है, इसलिए यहाँ कोई कब्र नहीं है। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। अगर ये कब्र नहीं है तो कब्रों के अहकाम भी फिर इस पर कायम नहीं होने चाहिए। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र पर ना बैठो, कब्रों में जूतियाँ पहन कर ना जाओ, कब्र पर लिखो ना, कब्र पर चिराग ना जलाओ, कब्र पर इमारत ना बनाओ, कब्र को पुख्ता ना करो, कब्रों पर जाकर बेसब्री ना करो, कब्रिस्तान में नमाजें ना पढ़ो, कब्रिस्तान तिलावत की जो जगह नहीं है। ये सारे अहकाम हैं जो ये ज़मीनी कब्र के बारे में हैं। अल्लाह ने इस ज़मीनी कब्र को कुरान में कब्र कहा है, वला तक़ुम अला क़ब्रिही। तो अब्दुल्ला इब्न उबई की ढेरी पर खड़े होने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया। अरब लुग़त में भी कब्र का लफ्ज़ इसी ढेरी पर इस्तेमाल किया जाता है, और सलफ़ सालेहीन ने भी इसी माने में इस्तेमाल किया है, कुरान और हदीस ने भी इसी माने में इस्तेमाल किया है। अब क्योंकि यहाँ इस ढेरी में मुशाहिदा ये बताता है कि मैयत की लाहद में अगर कोई कैमरा लगा दिया जाए तो देखने वालों को शायद ये नज़र नहीं आता कि मैयत को उठा कर बिठाया गया है। या अल्लाह, हम क्या करें? तेरे नबी ने कहा कि उठा कर बिठाया जाता है। ये बरा इब्न आज़िब की सही हदीस है। हमने कैमरा लगाया और मैयत जैसे रख के गए थे वैसे ही पड़ी हुई है। 6 महीने बाद कब्र खोली तब भी वैसे ही पड़ी हुई है। उठा कर बिठाया हुआ हम नहीं देखते, कफन सिरका नहीं, हालत बदली नहीं। अगर उसे चोट पड़ती है, कोई निशान होता हो, अगर उसे खुराक मिलती है, कोई उसका कोई अलामत आती हो, अलामतें हम नहीं देख सकते, तो अब हम क्या करें? जिन लोगों ने ईमान के सही मानों को नहीं समझा, वो यहाँ शिकस्त खा गए, और उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें नज़र नहीं आती लिहाजा इस ढेरी में कुछ नहीं होता। असल रोला ये है कि वो देखना चाहते हैं। असल रोला ये है कि वो खुद देखना चाहते हैं। अब वो कैसे माने एक चीज़ जो उन्हें दिखाई नहीं दे रही, जो
انہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے تو وہ اسے تسلیم کرنے سے کتراتے ہیں، اس لیے بہانہ بناتے ہیں کہ ایک وہ قبر ہے کہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، وہ جنت میں ہے نیک آدمی کی، جہنم میں ہے برے آدمی کی وہ وہاں قبر ہوتی ہے، یہ والی وہ قبر نہیں ہے، یہ تو ڈھیری ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بس میت مٹی ہو جاتی ہے۔ یہ ضرورت دراصل اس احساس کمتری کی وجہ سے پڑی، بے اعتباری کی وجہ سے پڑی، اس تردد کی وجہ سے پڑی، اور اس ایمان کے حوالے سے بے یقینی کی کیفیت اور مروبیت کی وجہ سے پڑی، یہ تردد کی وجہ سے یہ ضرورت پڑی کہ اب یہاں اگر کہو گے کہ ہے تو دکھانی پڑے گی، اور دیکھے بغیر تو ہم کچھ مانتے نہیں ہیں، اس لیے اس کا انکار ہی کر کے اپنی جان چھڑاؤ۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور عجب یہ ہے کہ یہ خفت، یہ احساس کمتری، یہ تردد، یہ شبہ، یہ بے یقینی کی کیفیت، یہ تسلی کا نہ ہونا، یہ ان لوگوں کو زیادہ ہو جاتا ہے جنہیں اپنی علمیت کا گھمنڈ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے نا، یہ عجیب بات ہے کہ جنہیں اپنی علمیت کا گھمنڈ زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ متردد ہوتے ہیں، وہ زیادہ مرعوب ہوتے ہیں، وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ حالانکہ اگر تردد کا شکار ہو تو وہ شخص ہو کہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ دیکھیے وہ ہمارے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ جنت اور یہ جو جہنم ہے نا، جو یہ تخیلاتی چیزیں ہیں، حقیقت میں کوئی شے نہیں ہے، حصی کوئی شے نہیں ہے۔ جنت بس خواب میں جیسے تم کوئی خوش منظر دیکھ لیتے ہو تو وہ جنت ہے، اور خواب میں اگر کوئی ڈراؤنا منظر دیکھ لیتے ہو تو یہ جہنم ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام حتی اذا اتی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، چیونٹیوں کے گاؤں سے گزرا، چیونٹیوں میں سے چیونٹیوں کی بادشاہ چیونٹی نے کہا، اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تمام چیونٹیاں توجہ سے بات سن لیں، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کیونکہ اگر تم باہر رہیں تو سلیمان علیہ السلام اور ان کے سپاہی تمہیں اپنے پیروں تلے روند دیں گے، اور انہیں پتہ نہیں چلے گا، تم چھوٹی مخلوق ہو، نظر نہیں آؤ گی اور تم روندی جاؤ گی، اس لیے لشکر کو گزرنے دو اور خود بلوں کے اندر چھپ جاؤ۔ اب بھلا کبھی چیونٹی کو بات کرتے ہوئے کسی نے سنا؟ کبھی کسی نے نہیں سنا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ بندہ تفسیر کی کتاب لکھنے جا رہا ہے، قرآن کی تشریح لکھنے جا رہا ہے، اور وہ اس بات میں تکلف کرتا ہے کہ قرآن سائنس کے موافق ہے، دنیا کے موافق ہے، عقل کے موافق ہے، یہ دعوے کیے بیٹھا ہے۔ اب جب اس سے کوئی گورا چٹا پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی یہاں تو چیونٹیوں کی باتوں کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے، اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ چیونٹیاں باتیں نہیں کرتی ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وادی نمل ہے نا جو، یہ ایک جگہ کا نام تھا، وہاں کوئی چیونٹیاں نہیں تھی، وہاں کوئی چیونٹیاں نہیں تھی۔ وہ غالب نے بھی کہا، اللہ کا کرم کرے، اس نے بھی کہا کہ مجھ پر واضح ہے جنت اور جہنم کی حقیقت، ہاں دل کو بہلانے کے لیے یہ خیال اچھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے کہ بھئی بس یہ باتیں ہیں دل کو خوش کرنے کے لیے، باقی ہے کوئی شے نہیں۔ اب جو یہ سمجھتا ہوگا ہے کوئی شے نہیں تو وہ شوق رکھے گا، وہ شوق نہیں رکھے گا۔ تو اس مروبیت سے بچیں، اس مروبیت سے بچیں۔ میں مثال دیتا ہوں، بار بار مثال دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے فرمایا، میں نے کل کے درس میں بھی ذکر کیا ہے، آپ نے فرمایا اس ہاتھ میں کتاب ہے، اس میں جنتیوں کے نام ہے، آپ نے فرمایا اس ہاتھ میں کتاب ہے، جہنمیوں کے نام ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں کہا ہمیں دکھائیں، ہمیں پکڑوائیں، ہم رکھیں، ہم اٹھائیں، ہم نام کھولتے ہیں اس میں پڑھ لیتے ہیں۔ کسی نے کہا بنتا تو یہی ہے نا، بنتا یہ کسی نے بھی نہیں کہا۔ یہ تو ہم اپنے احباب کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں شاید حصی کتابیں ہوں جو نظر آ رہی ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظر نہ آ رہی ہوں۔ کہہ جو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں کتاب ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہے آپ کے ہاتھ میں کتاب، بات ختم۔
हम कोई जज थोड़ी लगे हुए हैं, यहाँ कोई शर्तें लगाने वाले थोड़ी लगे हुए हैं कि आप कहें कि किताब है तो हम कहें आप दिखाएं तो फिर मानेंगे। वो अबू खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ुश्शहादतैन कहलाते हैं, ज़ुश्शहादतैन कहलाते हैं। ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैं कुरान जमा कर रहा था, एक आयत में सुनता तो था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, याद भी थी, गवाही मेरे पास नहीं थी, एक गवाही चाहिए थी, एक दो गवाहियां चाहिए थी। अबू खुज़ैमा के पास मुझे आयत मिल गई, अबू खुज़ैमा के पास वही आयत मुझे मिली। असल नुस्खे में लिखने के लिए अब मैं परेशान था कि एक बंदा है, गवाहियां दो चाहिए, एक बंदे की गवाही है, तो क्या करूं? तो पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कहा है कि ये एक गवाही दे तो शुमार दो करना, ये एक गवाही दे तो शुमार दो करना। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने वजाहत की है, वो कहते हैं कि किस्सा ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती से सौदा किया, कोई चीज़ खरीदी, कोई ऊँट वगैरह खरीदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे तय हो गए। बंदा मुकर गया, उसने कहा कोई सौदा शौदा नहीं हुआ। तो आपने कहा अल्लाह से डर, तूने मेरे साथ सौदा किया है इस काम का? कहा नहीं किया। कोई है तो गवाह लाएं, कुछ सबूत लाएं। गवाह कोई था नहीं, गवाह कोई था नहीं। बात इंसाफ की थी, बात इंसाफ की थी कि गवाही हो। जब जज के सामने मुकदमा रखा जाएगा तो वो शख्सियत को तो नहीं देखेगा, तो वो सबूत को देखेगा। उसने कहा गवाह लाएं। अब गवाही कोई क्या दे, मुशाहिदा तो किसी का नहीं था। इन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैं गवाही देता हूँ कि आपका इसके साथ सौदा हुआ है, आपका इसके साथ सौदा हुआ है। मैं तुम कैसे गवाही देते, तुम तो मौजूद नहीं थे। कहा मैं अल्लाह की जमानत पर गवाही देता हूँ, अल्लाह ने आपकी जमानत दी है, आपकी सच्चाई की जमानत दी है, उस जमानत पर इससे बड़ी बातें भी हमने आपकी मान ली हैं, ये भी हम आपकी मानते हैं। आपने फरमाया आज के बाद ये अदालत में जाए, एक बंदे की गवाही को दो बंदों की गवाही शुमार करना, एक बंदे की गवाही को दो बंदों की गवाही शुमार करना। सही बुखारी दज्जाल, जामे तिर्मिज़ी दज्जाल के बारे में हदीसें आती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कम लफ्ज़ु हो फिल-अर्ज़, ज़मीन में कितने दिन रहेगा, कितना अरसा रहेगा दज्जाल जब आएगा? आपने फरमाया 40 दिन रहेगा, 40 दिन रहेगा। बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 40 दिन की तरतीब ये होगी कि पहला दिन 1 साल का होगा, पहला दिन 1 साल का होगा, दूसरा दिन 1 महीने का होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते का होगा, बाकी 37 दिन आम दिनों की तरह होंगे, बाकी 37 दिन आम दिनों की तरह होंगे। अब साल का एक दिन होना, साल का एक दिन होना, यहाँ सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है कि ये भला कैसे हो सकता है कि एक दिन 1 साल का हो? ये कैसे हो सकता है? अरबों को तो नहीं मालूम था कि बाज़ खित्ते ऐसे हैं कि जहाँ 6-6 महीने 6-6 महीने सूरज बाज़ इलाकों में नजर नहीं आता, 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। ये उस वक्त तो पता नहीं था ना। अल्लाहु अकबर। तो यहाँ सवाल ये बनता है कि ये कैसे हो सकता है कि साल का दिन हो, साल की रात हो, हफ्ते का दिन हो, हफ्ते की रात हो, महीने का दिन हो, महीने की रात हो। हमने तो कभी नहीं देखा। सवाल ये बनता है, किया साहब इकराम ने? सवाल नहीं किया। वो मरूब नहीं थे, वो मरूब नहीं थे, वो तरद्दुद नहीं था उन्हें, वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं थे। हमारा सूटेड बूटेड मुता ये मरूब है, ये मरूब है, और ये उसकी मरूबियत की निशानी है कि वो वज़ा कता में दीनदारी देखता है तो वो मुंह चिढ़ाता है, और वो वज़ा कता में इल्हाद देखता है तो वो खुश हो जाता है, वो खुश हो जाता है। ये अंदर की उसकी खिफ़त है कि जहां वो खड़ा है उसे यूं लगता है कि ये मेरिट पर नहीं, मेयार पर नहीं, ऊंची बात नहीं, तसल्ली वाली जगह नहीं। अब मरे क्या करे, उसका माँ बाप तो इस नजरिए के मालिक थे, इसलिए मानता तो है, कहता तो है, चिट्टा इनकार तो नहीं करता, लेकिन बहरहाल उसकी तसल्ली नहीं है, उसकी तसल्ली नहीं है। अल्लाह महफूज फरमाए, इस तरद्दुद से अल्लाह बचाए, इस तरद्दुद से अल्लाह महफूज फरमाए। हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ताला हमें दिखा कर कोई हुक्म दे। उठाया जाता है, हाँ उठाया जाता है, खत्म। उठाया जाता है, हाँ उठा के उठाया जाता है।
ہمیں نظر نہیں آ رہا اور ہمارا نظر آنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، ہمارا نظر آنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ نہ ہماری صفت عالم الغیب ہے، نہ ہماری صفت عالم الشہادہ ہے۔ ہماری صفت نہ عالم الغیب ہے نہ عالم الشہادہ ہے۔ مشاہدے کی ہم شرط کیسے لگاتے ہیں؟ مشاہدے کی شرط ہم کیسے لگاتے ہیں؟ تو دیکھ کیا سکتا ہے؟ میں نے ہاتھ رکھا، میرے ہاتھ کے نیچے کتنے بال ہیں مجھے پتا ہے؟ میں اپنے جسم کا بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے جاتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، وہ بلڈ سیمپل لیتا ہے، اس کے بعد پیپر پر وہ لکھ کے دیتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر خون کی یہ رفتار ہے، چکنائی کی یہ مقدار ہے، پروٹین کی یہ مقدار ہے، اور وائٹ سیلز اتنے ہیں اور ریڈ سیلز اتنے ہیں، سارا کچھ ہمیں وہ بتاتا ہے نا۔ گردے اتنے کام کریں، گردہ میرا ہے بتا وہ رہا ہے، تو میں عالم الشہادہ بھی نہیں ہوں، میں عالم الشہادہ بھی نہیں ہوں۔ عالم جسے اپنے بدن کے بارے میں پتہ نہیں ہے وہ نبی کی خبروں کے حوالے سے چپ ہی کر جائے کم از کم۔ جسے اپنے بدن کے بارے میں نہیں ہے پتہ، باتیں اللہ کے ہیں اور اللہ نے اتنی نشانیاں دکھائی ہیں کہ بندے کی تسلی ہو جائے، اللہ نے اتنی نشانیاں دکھائی ہیں کہ بندے کی تسلی ہو جائے۔ سورج پیدا ہوا، سورج نکلا، کمزور ہے، شعائیں ٹھنڈی ہیں، نرم ہے، جوانی پکڑتا گیا، زور پکڑتا گیا، چھا گیا، روشنی پھیل گئی، اب ڈھلنے لگا، اس پر بڑھاپا آنے لگا، کمزور ہوتا گیا، شعائیں پھر مدھم ہوتی گئی، دھوپ سمٹتی گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ آخر وہ ڈوب گیا، آخر وہ ڈوب گیا۔ کل پھر وہ نکلا، پرسوں پھر وہ اسی پروسیس سے گزرا۔ تو جو اتنے بڑے سورج کو بلند کرتا ہے، ڈبو دیتا ہے، پھر بلند کر دیتا ہے، پھر ڈبو دیتا ہے، وہ ایک انسان کو دبائے پھر نکال دے، اس کے لیے بھلا کون سی مشکل بات ہے؟ آپ مکائی کا ایک دانہ لیتے ہیں، اس کے لیے قبر کھودتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، آپ قبر کھودتے ہیں، قبر کھودتے ہیں۔ میت کو تو کفن پہنا کے آپ نے دفنایا تھا، اس مکئی کے دانے کو کفن بھی نہیں پہناتے آپ، اسے آپ کفن بھی نہیں پہناتے، اسے تو نہلایا تھا، اسے نہلاتے بھی نہیں ہیں آپ۔ اس دانے کو لیتے ہیں، اس کی قبر کھود کے اسے دفن کر دیتے ہیں، اسے دفن کر دیتے ہیں، 3 دن بعد نکلتے ہیں، کونپلیں نکلی ہوئی ہیں، کونپلیں نکلی ہوئی ہیں، 3 مہینے کے بعد دیکھتے ہیں اتنے سارے سٹے اس پر لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے ننگا دانہ دفن کیا تھا، اللہ پیک کر کے آپ کو واپس کرتا ہے۔ ایک غلیف اتارو، پھر دوسرا اتارو، پھر تیسرا اتارو، پھر چوتھا اتارو، پھر بالوں کی جھڑیاں ہیں اس پر، پھر اس کے بعد اس کے دانے ترتیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیسے کسی سنارے نے اس پر کام کیا ہو۔ حسن ہے، خوبی ہے، ذائقہ ہے، ماشاءاللہ۔ ایک آپ نے دیا تھا، ہزاروں وہ آپ سے اس قبر سے نکال کر آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ عذاب قبر سے انکار وہ کرے جو گندم کی روٹی نہ کھاتا ہو، جو مکئی کا آٹا استعمال نہ کرتا ہو۔ تو قبر سے نکلے ہوئے کو استعمال کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں کیسے نکلوں گا؟ میں یحیی العظام وہی رمیم، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جو بوسیدہ ہو چکی ہے؟ قل یحیی الذی انشأھا اول مرہ۔ او بے سمجھ، تجھے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے جس نے پہلی دفعہ بنایا ہو، دہرانا اس کے لیے بھلا کون سا مشکل ہے؟ جس نے پہلی دفعہ بنایا اس کے لیے دہرانا مشکل نہیں ہے، اس کے لیے دہرانا مشکل نہیں ہے۔ تجھے نظر نہیں آتا تو تجھے تو اپنا آپ نظر نہیں آتا۔ میں وجود کے کس کس حصے کا نام لوں جسے ساری زندگی آپ نہیں دیکھ سکتے؟ وجود آپ کا ہے، آپ اپنے وجود کو نہیں دیکھ سکتے، آپ اپنے وجود کو نہیں دیکھ سکتے۔ شرطیں اللہ پر لگاتے ہیں، اللہ دکھائے پھر منوائے۔ ارین اللہ جارۃ، یہ یہودیوں نے کہا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے۔ آپ منوانا چاہتے ہیں نا کہ وحدہ لا شریک ایک اللہ ہے، کہاں منوانا چاہتا ہوں، کہاں میں دکھا دیں ہم مان لیں گے۔ مشاہدے کے ایمان میں تیرا کیا احسان ہوتا؟ تو دیکھ لے مان لے تو تیرا کیا احسان ہوتا؟ کوئی ہے احسان؟ دیکھ کر تو ہر کوئی مانتا ہے، ایمان تو نہ ہوا نا۔ ایمان تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ تیرا اعتماد ہو، تیری تسلی ہو۔ جس نے کہا ہے
اس کا ضامن اللہ ہے، سچ کہا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میری بینائی کمزور ہے۔ یہاں بندہ اپنا عیب ماننے کی بجائے اسلام میں عیب ڈال دیتا ہے، اسلام میں عیب نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہے اللہ محفوظ۔ اچھا، اس سے جو نقصان ہوتا ہے میں نے ابھی ذکر کیا نا، ایک تو یہ اندر کا احساس کمتری ہے، دوسرا اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ نظریاتی طور پر بندہ تردد کا شکار ہو جاتا ہے، تسلی نہیں رہتی، ڈاما ڈول زندگی اس کی۔ اب ظاہر ہے جب تک اس کی تسلی نہیں ہے اس وقت تک وہ اسے حاصل نہیں کرنا چاہے گا، جب تک اس کی تسلی نہیں ہے وہ اسے حاصل نہیں کرنا چاہے گا۔ جو کہتا ہے قبر میں عذاب ہوتا نہیں ہے، اب وہ کب آنسو بہا بہا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر کہے گا؟ غیر حقیقی شے سے وہ کیوں ڈرے گا؟ جس شے میں وہ حقیقت ہی نہیں سمجھتا وہ نہیں ڈرے گا، اس لیے میں نے بے سمجھوں سے سنا ہے، اور وہ کہتے ہو ایسے ڈرتے ہو، یہ ڈھیر ہی ہے، بس میں مٹی ہو جانا ہے، ختم بات، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسرا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ بندہ دلائل کی جو مانوی اور روحانی تاثیر ہے اس سے یہ عقلانی بندہ محروم ہو جاتا ہے، یہ عقل کا پجاری بندہ محروم ہو جاتا ہے، اور حقیقت میں ہے یہ بے عقلی، کیونکہ عقل ٹھیک ہو تو وہ شریعت کے موافق ہی ہوتا ہے۔ باتیں سخت ہو گئی ہیں کچھ، عقل ٹھیک ہو تو وہ شریعت کے موافق ہوتا ہے، بنانے والے کے مخالف ہونا یہ بے عقلی ہے۔ اسلام کا ہر حکم عقل کے مطابق ہے، کہا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکھی پانی میں گر جائے تو اسے ڈبو دو، ایک پر میں شفا ہے ایک پر میں بیماری ہے، ڈبو دو تاکہ بیماری والا پر اگر ڈوبا ہے اور پانی میں بیماری آ گئی ہے، دوسرا پر ڈوبے گا تو پانی میں شفا آ جائے گی، ڈبو کر اسے نکال کر باہر پھینک، تو پانی کو استعمال کرو، نقصان نہیں دے گا۔ اللہ نے مرض بھی نازل کیا، اللہ نے توڑ بھی نازل کیا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر 2-3 صفحوں کی بحث لکھی ہے، کس پر میں شفا ہے اور کس میں بیماری ہے، کس میں شفا ہے اور کس میں بیماری ہے۔ اب ہمیں تو نظر نہیں آتی، بس ٹھیک ہے مان لیں، ختم بات، ڈبوئے نکالیں باہر پھینک دیں، پی جائیں اس چائے کو، انشاءاللہ کوئی فرق نہیں۔ اللہ اکبر۔ تیاری کیسے کرنی ہے؟ یہ مضمون ان لوگوں کا کبھی بھی نہیں ہوگا جو بندہ قبر کے عذاب کے حوالے سے تردد کا شکار ہوگا، وہ قبر کی تیاری پر کبھی گفتگو نہیں کرے گا، وہ قبر کی وسعت پر کبھی گفتگو نہیں کرے گا، وہ قبر کے حساب و کتاب پر کبھی گفتگو نہیں کرے گا، وہ من ربو کا مادینو کا من نبیو کا کی فکر پر کبھی گفتگو نہیں کرے گا۔ کھوکھلا ہو گیا نا، بیکار ہو گیا نا، بے حیثیت ہو گیا نا، جو خشیت الہی کی بات نہ کرے، حساب و کتاب کی بات نہ کرے، فکر آخرت کی بات نہ کرے، تو زانگ آلود اس کا دل ہو جائے گا، اللہ محفوظ فرمائے۔ جی، ڈھٹائی اس میں، جرات اس میں اور حماقت اس میں آ جائے گی، اور جو مانوی تاثیریں ہیں ان سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اس لیے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ سائنسدان کوئی بیٹھ کر ساری باتیں کھول دے، منوا لے، پھر بندہ ہاں کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ اس لیے وہ ایک بات کو مانے گا، دوسری پر پھر اڑ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ بات تو چلو سائنسی طور پر ٹھیک ہے میں مان گیا ہوں، یہ بات میں نہیں مانتا۔ اب پھر اس پر 40 دن لگاؤ اور اسے وہ بات منواؤ، پھر کہے گا میں وہ نہیں مانتا ہوں، وہ سائنسی طور پر نہیں ہے۔ تو ایمان تو سائنس پر ہوا نا، پھر ایمان تو سائنس پر ہوا نا۔ رب کے کہنے پر اس نے کیا مانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس نے کیا مانا ہے، حدیث صحیح کے کہنے پر اس نے کیا مانا ہے، یہ کس کو فالو کرتا ہے، یہ کس کے پیچھے چلتا ہے، بڑا اس نے کس کو مانا ہے، اسے کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، بے مقصدیت سے اللہ محفوظ۔ اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ تیاری کیسے کرنی ہے، عذاب قبر سے بچاؤ کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ ایک بڑی لمبی حدیث ہے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی،
مسند احمد میں آئی ہے، اور شاید یہ اسی کا حصہ ہے، شاید یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے تقطیع حدیث کا۔ تقطیع حدیث کا معنی یہ ہے کہ حدیث لمبی ہو اور ہمارا مضمون ایک خاص ہے، تو ہم اس حدیث کا وہ کتاب جو ہمارے مضمون کے مطابق ہے وہ اپنے باب میں لے آئیں۔ تو یہاں اسی حدیث کا ایک جز ہے، اور پورا متن ہے نا جو وہ جامع اپنا مسند احمد میں ہے، اور بڑا ایمان افروز ہے۔ وہ ایک مستقل پورا خطبہ جمعہ ہے، ایمان افروز کے خطبہ جمعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کی تدفین کے لیے قبرستان گئے ہوئے تھے، اور لاحت تیار ہو رہی تھی۔ آپ وہیں بیٹھ گئے، ارد گرد صحابہ کرام بیٹھ گئے، ہاتھ میں تنکا تھا، فکر مند ہے آپ، اور زمین پر تنکا مار رہے ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھا، کافی دیر دیکھتے رہے، پھر زمین کی طرف دیکھا، متفکراً دیکھتے رہے، پھر آسمان کی طرف، پھر زمین کی طرف، پھر آسمان کی طرف، پھر زمین کی طرف، پھر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ سے دعا کرو اللہ عذاب قبر سے بچائے۔ آپ نے یہ کہا، اور پھر آپ نے کہا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ مجھے عذاب قبر سے بچانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا کہ کیسے یہ عذاب ہوتا ہے اور کس کس طریقے سے ہوتا ہے، اور مرنے سے لے کر جنت و جہنم میں جانے تک کا آپ نے پورا واقعہ مفصلاً بیان کیا، پورا واقعہ مفصلاً بیان کیا۔ اس حدیث میں تیاری کے حوالے سے ایک زبردست نقطہ ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ جب مومن کی قبر میں فرشتے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، تو وہ صحیح جواب دیتا ہے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے صحیح جواب دیتا ہے، تو وہ اسے مبارکباد دیتے ہیں، وہ اسے مبارکباد دیتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ تیری کامیابی کی پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ آج تجھے جو یہ کامیابی ملی کہ تو قبر کے عذاب سے بچ گیا، تجھے جواب آ گئے، تیرے نیچے جنت کا بستر بچھایا گیا ہے، اور جنت سے کھڑکی کھول دی گئی ہے، وہاں سے ہوائیں آتی ہیں، وہ سکرین میں تو دیکھتا رہے جنت کو، ہوائیں خوشبو آ رہی ہیں، خوراک تیرے لیے وہاں سے آ رہی ہے۔ قبر مد بصر، جہاں تک نگاہ جاتی ہے اتنی وسیع کر دی گئی ہے، اتنا سارا پروٹوکول، اس کو دوست دے دیا جاتا ہے، عمل صالح، ایک انیس و رفیق دوست کی شکل میں اسے دے دیا جاتا ہے۔ مزے کی یہ حالت میں، سکون اور اطمینان میں، قرار اور خوشی و فرحت میں یہ اپنا یہ دورانیہ برزخ کا گزارتا ہے۔ تجھے پتہ ہے کہ یہ اللہ نے انعام تجھے کیوں دیا؟ کہا نہیں پتہ، کہا نہیں پتہ۔ اور جو دوسرا تھا جہنم کا بستر، جہنم کا لباس، جہنم کی طرف سے سکرین، کھڑکی، جہنم سے بو آ رہی ہے، جہنم سے چیخیں چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، جہنم کی خوراک آتی ہے، قبر اس پر تنگ ہو گئی ہے، پسلیاں توڑ کر رکھ دی ہے قبر نے، جو یہ ہے، اس سے بھی فرشتے پوچھتے ہیں تجھے پتہ ہے کہ تیرا یہ حشر کیوں ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں پتہ۔ تو اسے اور اسے ایک ایک نشانی بتاتے ہیں، اس نشانی کو پلے باندھ لیں، ہمارے سبق کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ مومن سے کہتے ہیں فرشتے کہ تیری ایک عادت تھی جس کی وجہ سے آج تو کامیاب ہو گیا ہے، تیری ایک عادت تھی جس کی وجہ سے تو کامیاب ہو گیا ہے، اور وہ عادت یہ تھی کہ کنتا سریعاً فی طاعت اللہ بطیعاً عن معصیت اللہ، تو اللہ کی فرما برداری میں سست نہیں تھا، چست تھا، تو اللہ کی فرما برداری میں چست تھا، اور اللہ کی نافرمانی میں تو سست تھا۔ اللہ کی فرما برداری میں چست، اللہ کی نافرمانی میں تو سست تھا، اور اس سے کہتے ہیں کہ کنت سریعاً فی معصیت اللہ بطیعاً عن طاعت اللہ، تو اللہ کی نافرمانی میں چست تھا، اللہ کی فرما برداری میں سست تھا۔ اب کیا بات رہی؟ بات یہ رہی کہ جسے آپ فرما برداری کہتے ہیں، جسے بھی آپ
فرما برداری کہتے ہیں، اس میں سست نہ ہوا کرے. جو آپ کے نزدیک فرما برداری ہے، معاف کرنا فرما برداری، اچھا اخلاق فرما برداری، بیمار کو پوچھنا فرما برداری، سخاوت کرنا فرما برداری، نمازیں پڑھنا فرما برداری، آواز پست رکھنا فرما برداری، نگاہیں جھکا کر رکھنا فرما برداری، درس دروس میں آنا، تعلیم میں آنا فرما برداری، جمعے پڑھنا فرما برداری ہے. کون تسریعاً فی طاعت اللہ، ایک ہے عبادت کو سر سے اتار پھینکنا، ایک ہے عبادت کو محبت سے کرنا. جلدی تو وہی کرے گا، چستی تو وہی کرے گا جو محبت کرتا ہے. جو اکتاتا ہے، جو اچاٹ ہے، جو بے رغبت ہے، جو مجبوراً کرتا ہے، وہ سستی کے ساتھ کرے گا، وہ سستی کے ساتھ کرے گا. پیغام حدیث یہ ہے، آپ عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں، یقیناً بچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، آپ کو بھی بچائے، تو سستی ختم کر دیں. جو کرنے کا کام ہے نا اسے تاریخ نہ دیں، جو کرنے کا کام ہے اسے تاریخ نہ دیں. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ زمانے کے 3 حصے ہیں. ایک وہ جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، گزر گیا ہے. ایک وہ جو آگے آئے گا، وہ بھی ہمارے قابو میں نہیں ہے. اور ہمارے پاس تیسرا حصہ ہے، وہ جو ہم اب جی رہے ہیں. نیکی کے لیے سب سے اچھا ٹائم وہ ہے جب نیکی کا موقع ملے. نیکی کے لیے سب سے اچھا ٹائم وہ ہے جب نیکی کا موقع ملے. جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت اگرچہ کچھ کمزور ہے لیکن ملا جلا کر یہ معنی بہرحال حدیثوں میں موجود ہے کہ اعمال میں جلدی کرو. تمہیں کس بات کی انتظار ہے؟ تمہیں کس بات کی انتظار ہے؟ اگر جوان ہو اور عمل نہیں کرتے تو کیا بڑھاپے کی انتظار ہے جب کر بھی نہیں سکو گے؟ اگر بوڑھے ہو تو عمل نہیں کرتے تو اور کس بات کی انتظار ہے؟ اب اگر توبہ نہیں کرو گے تو کب توبہ کرو گے؟ اب نہیں تو کب کرو گے؟ اگر صحت مند ہو اور تم عمل نہیں کرتے تو آگے تو بیماری آ سکتی ہے. جو صحت میں شکر ادا نہیں کر رہا، جب اس کے جوڑ جوڑ میں دردیں اور تکلیفیں ہوں گی تو وہ آدھے گھنٹے کا سجدہ کرے گا کیا؟ اور اگر تو بیمار ہے اور تو عمل نہیں کرتا تو اب بھی تو نہیں ٹوٹا تو کب تیری سرکشی ختم ہوگی؟ یعنی وہ منجے پر پڑا ہوا ہے، اب بھی وہ توبہ نہیں کرتا، تو جب وہ کھاڑے میں اترے گا پہلوان کی شکل میں تو پھر وہ استغفار کرے گا. ٹوٹنا ہوتا تو اب ٹوٹ جاتا نا. بیماری میں توبہ نہیں کرتا تو اب کیوں؟ امیر ہو تو اب اگر تم اللہ کی طرف نہیں پلٹتے تو جب لقمے لقموں کے لیے ترسو گے تو پھر کرو گے. اور غریب ہو اور اب اگر تم توبہ نہیں کرتے تو جب پیسہ آ جائے گا تو اس وقت تمہارا دل کیسے لگے گا؟ یعنی امیر ہو تو یہی موقع مناسب ہے، غریب ہو تو یہی موقع مناسب ہے، بوڑھے ہو تو یہی موقع مناسب ہے، جوان ہو تو یہی موقع مناسب ہے، بیمار ہو تو یہی موقع مناسب ہے، تندرست ہو تو یہی موقع مناسب ہے. نیکی کے لیے وہ وقت سب سے اچھا ہے جو وقت موجود ہے. اور شیطان کا جو طریقہ ہے، شیطان بس اس موقع کو پسلاتا ہے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون. اللہ کے نبی، آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بات نہیں مانتے، اللہ نے انہیں پکڑ لیا ہے اور سزا دی ہے، اس لیے آپ ان کی پرواہ نہ کریں. ذرہم یاکلوا، کھاتے رہیں، ویتمتعوا، مزے اڑاتے رہیں، ویلہہم العمل، اور مستقبل کی فکریں انہیں غافل کر دیں. فسوف یعلمون، فسوف یعلمون. انسان آگے کے پروگرام جو بناتا ہے وہ بھی برائی کے بنا لیتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی نیکی کا موقع ملے نا تو اس کو چوکنے نہ دیا کریں، اسے اپنا لیں. بس یہ عادت اپنا لیں، قبر میں انشاءاللہ جو پروٹوکول ملے گا وہ وزارتوں اور بادشاہتوں سے بھی زیادہ عمدہ پروٹوکول ہوگا.
होगा कि आपको अनीस और रफ़ीक भी मिल जाएंगे और कब्र को जन्नत का बाग भी अल्लाह आपके लिए बना देगा। अज़ाब कब्र से बचाव के लिए जिस्म को पाक रखें, सोचों को पाक रखें, ज़बान को गिले चुगलियों से पाक रखें, ये भी ज़राए में से है। वो लोग अज़ाब कब्र का शिकार होंगे जो दो मुँहे हैं, जो चुगलखोर हैं, जो गीबतें करते हैं, जो लोगों की इज़्ज़त व इफ़्फ़तों को उड़ाते हैं, जो नापाक रहते हैं, जो पेशाब के क़तरात से नहीं बचते हैं, जो बदअक़ीदा हैं, या जो नेकियों में सुस्त रूह है, ये अज़ाब कब्र का शिकार होंगे। बस किफ़ायत करते हैं। अल्लाह अमल की तौफ़ीक।